अजियतें भी दी गई हमारे नबी को। अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं, मैं हरम के अंदर मौजूद था, अल्लाह के नबी हरम के अंदर नमाज पढ़ रहे थे, सजदे की हालत में आप थे। उकबा इब्न अबी मुईत आता है और ऊंटनी की ओझड़ी ला करके अल्लाह के नबी के सर के ऊपर आपके दोनों कंधों के बीच में ला के रख देता है। हो लोगो, इतने बुरे हालात तो हमारे ऊपर भी नहीं आए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह की बारगाह में सजदा कर रहे हैं और आपके ऊपर ऊंटनी की ओझड़ी ला के रख दी गई है। अल्लाह के नबी अपना सर सजदे से नहीं उठा पा रहे हैं और वो जालिम, जिसमें अबू जहल भी था, जिसमें उतबा भी था, जिसमें शैबा भी था, जिसमें वलीद इब्न उतबा भी था, वो जालिम हंसी कर रहे हैं, वो मजाक उड़ा रहे हैं, वो एक दूसरे को देख देख करके लोटपोट हो रहे हैं कि हमने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का क्या हाल कर दिया है। आपकी मासूम बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा वो दौड़ी दौड़ी आती हैं और अपने बाप के सर से वो ओझड़ी हटाती हैं। मुश्किल वक्त में बेटियां ही बाप के काम आती। बेटियों को हकीर मत समझो, अल्लाह ने अपने नबी को 4 बेटियां दी। हजरत फातिमा ने आपकी सर से उस ओझड़ी को उठाया, हटाया, आपने सजदे से सर उठाया, सलाम फेरा और अल्लाह की बारगाह में आपने हाथ उठाया और फरमाया, अल्लाहुम्मा अलैका बिकुरैश, आय अल्लाह तू कुरैश से बदला ले ले, आय अल्लाह तू कुरैश को पकड़ ले, आय अल्लाह तू कुरैश से इंतकाम ले ले। अल्लाहुम्मा अलैका बि अबी जहल इब्न हिशाम, आय अल्लाह तू अबू जहल से इंतकाम ले ले, तू उतबा से इंतकाम ले ले, तू शैबा से इंतकाम ले ले, तू वलीद इब्न उतबा से इंतकाम ले ले, तू उकबा इब्न अबी मुईत से इंतकाम ले ले। सबका नाम ले लेकर के अल्लाह के नबी ने बद्दुआ की। और जब आपने बद्दुआ की तो अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं, जिसका नाम लेकर के आपने बद्दुआ की थी, मैंने गज़वे बद्र में सबकी लाशों को बद्र के कुएं में पड़ा हुआ देखा था। सब मरे हुए पड़े थे, उनकी लाशों को मैंने बद्र के कुएं में देखा था। वो नबी की बद्दुआ थी और हरम के अंदर खाने काबा के पास वो दुआ की गई थी। अल्लाह अपने नबी की दुआ को कैसे रद्द कर देता। नबी की जिंदगी से हमें सबक मिला, मक्की जिंदगी से कुछ भी हो जाए सब्र और इस्तिकामत नहीं छूटनी चाहिए। अल्लाह के दीन पर कायम रहो, अल्लाह के दीन का काम करते रहो। उसी मक्की दौर में एक वक्त ऐसा भी आया, मक्का वालों ने एक एग्रीमेंट तैयार किया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और उनके पूरे खानदान का सोशल बाइकॉट कर दिया जाए। हमारे बनारस और लोहता की जुबान में कह लो, टाट से बाहर कर दिया जाए, टाट बंद कर दिया जाए, बाइकॉट कर दिया गया। पूरे खानदान बनी हाशिम को, अल्लाह के नबी के पूरे खानदान को एक इलाके में पैक कर दिया गया, या ये कह लो कि लॉकडाउन कर दिया गया। घर से निकल नहीं सकते, कोई सामान तुम खरीद नहीं सकते। यहां तो 2-4 महीने का लॉकडाउन हुआ, सामान हमारे घरों पे आ रहा था, चीजें मिल रही थी, तब भी हम परेशान हो गए। और अभी किसी तरीके से हालात नॉर्मल हुए थे, तो अभी एक नई बला आ रही, अल्लाह खैर करे। 3 साल तक सोशल बाइकॉट किया गया। मक्के में अनाज आता है, सारा मक्का अनाज खरीदता है, खाता है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह के पूरे खानदान को वो अनाज कोई बेचने वाला नहीं है। पूरा खानदान बनी हाशिम 3 साल तक महसूर रहा। छोटे छोटे बच्चों के बिलकने की आवाजें आती थी, उन जालिमों के कलेजे नहीं पिघलते थे। औरतों के रोने की आवाजें आती थी, उन जालिमों के सीने नहीं पिघलते थे। दरख्तों के पत्ते चबाए, चमड़े चबाए, 3 साल तक सोशल बाइकॉट सहा है मेरे नबी ने और मेरे नबी के पूरे खानदान ने। मेरे प्यारे भाइयों, ये सब कुछ हुआ, मगर मेरे नबी ने अपने दीन से कोई समझौता नहीं किया, अपने दीन से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और अल्लाह के दीन की दावत का काम आपने नहीं छोड़ा, पहुंचाते रहे, अल्लाह का दीन का काम करते रहे। जब मेरे नबी ने तौहीद का पहला दर्स दिया था सफा की पहाड़ी पर, जब आपने सफा की पहाड़ी पे चढ़ करके अपने सारे खानदान के लोगों को बुलाया था और कहता है, मेरे खानदान के लोगों में अल्लाह का आखिरी रसूल हूं, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत लेकर के आया हूं, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, तुम कामयाब हो जाओगे, वरना अल्लाह का बहुत बड़ा अजाब तुम्हारे ऊपर आएगा। अनकिज़ू अनफुसकुम मिनन नार,
اے میرے خاندان کے لوگوں، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، تم توحید پر آ جاؤ، تم اسلام کی چھایا میں آ جاؤ، میں اسی اسلام کی تم کو دعوت دیتا ہوں۔ نبی نے اعلان کیا، ایک آدمی بھی کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قربان جاؤ اپنے نبی کے جذبے کے اوپر۔ میرے نبی کے اندر کتنا برداشت کا مادہ تھا۔ جب نبی نے اپنی تقریر ختم کی، سب لوگ چھٹ گئے، ایک آدمی بھی وہاں نہیں بچا، بلکہ چچا، آپ کا چچا ابو لہب تھا، اس نے کہا تبًا لک یا محمد لہذا جماعتنا، اے محمد تیرے لیے بربادی ہو، کیا اس لیے ہمیں تو نے بلایا تھا؟ لیکن میرے نبی اس وقت بھی مایوس نہیں ہوئے، آپ توحید کی دعوت دیتے رہے اور تکلیفوں کو سہتے رہے، برداشت کرتے رہے۔ جب ابو لہب نے آپ کے راستے میں روڑا اٹکایا، اللہ نے قرآن کی سورت نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، ابو لہب برباد ہو جائے، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ابو لہب کا مال اس کے کوئی کام نہیں آیا، ابو لہب کی کمائی اس کے کوئی کام نہیں آئی، سیصلی نارا ذات لہب۔ جانتے ہو ابو لہب کا نام ابو لہب کیوں پڑا؟ لہب کے معنی عربی میں ہوتے ہیں آگ کا شعلہ، آگ کا انگارہ۔ ابو لہب بہت گورا چٹا تھا بھائی، خوبصورتی پر مت جاؤ، ابو لہب بہت خوبصورت تھا، اسمارٹ تھا، ہینڈسم تھا۔ کوئی اگر لڑکا ہینڈسم ہے، کوئی لڑکی اگر خوبصورت ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا کردار بھی خوبصورت ہے، اصل خوبصورتی کیریکٹر اور کردار کی خوبصورتی۔ اتنا خوبصورت تھا ابو لہب۔ آرین کیا ہوا؟ اسپیس کیمپ نہیں گئے؟ نہیں جا پایا بوا۔ Just you and me. Astronaut Aryan, ready for takeoff? سیفٹی چیک All done, ma'am. Spaceship میں 6 airbags ہیں۔ کہ اس کا نام ابو لہب پڑ گیا، اتنا خوبصورت تھا، اتنا اس کا سرخ چہرہ تھا، لال رنگ کا چہرہ تھا۔ اللہ نے فرمایا سیصلی نارا ذات لہب، ابو لہب جس کا نام ابو لہب ہے، اب وہ لہب والی آگ میں جائے گا، وہ بھڑکنے والی آگ میں جہنم میں جائے گا، اور اکیلا نہیں جائے گا۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اس کی بیوی بھی جائے گی، اس کی بیوی جمیل نام تھا اس کا، وہ لکڑی اٹھا اٹھا کے لاتی تھی اور اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچاتی تھی۔ اللہ نے فرمایا وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، ابو لہب کی بیوی جو لکڑی اٹھاتی ہے وہ بھی جہنم میں جائے گی۔ جانتے ہو ابو لہب اللہ کے رسول کا سمدھی بھی تھا، یہ بات پتا ہے کہ نہیں آپ کو؟ سمدھی تھا بھائی۔ اللہ کے رسول کی 2 بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم، ان دونوں کا نکاح ہوا تھا ابو لہب کے 2 لڑکوں سے، عتبہ اور عتیبہ سے، نکاح ہوا تھا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ جب قرآن کی یہ سورت نازل ہوئی، ابو لہب اور اس کی بیوی کو بہت غصہ آیا، انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا جاؤ پہلے طلاق دے کے آؤ محمد کی بیٹیوں کو۔ دونوں نے آ کر کے اعلان کیا سارے مکہ کے سامنے، ہم محمد کی بیٹیوں کو طلاق دیتے، اب ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ سماج میں کسی کی لڑکی کو طلاق ہو جائے کتنی بڑی مینٹل اور ذہنی تکلیف ہوتی ہے، یہ وہی باپ جان سکتا ہے جس کی بیٹی کو طلاق ہو جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، محمد الرسول اللہ نے کون سی اذیت نہیں سہی ہے؟ آپ کو جسمانی طور پر بھی ستایا گیا اور ذہنی طور پر بھی آپ کو ستایا گیا، آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کی بیٹیوں کو طلاق دے دی گئی۔ 11ویں پارے کے شروع میں منافقین کا تذکرہ کیا گیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر بہت سارے منافق اس میں شامل نہیں ہوئے تھے، نہیں گئے تھے، تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہ منافقین اپنے اپنے عذر پیش کرنے لگے، اپنا اپنا ایکسکیوز دینے لگے۔ اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، 11ویں پارے کی پہلی آیت، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہ، اے نبی یہ منافقین آپ کے سامنے آ کر کے عذر پیش کرتے ہیں، بہانہ پیش کرتے ہیں، اذا رجعتم الیہ، جب آپ لوٹ کر کے ان کے پاس آتے ہیں۔ قل لا تعتذروا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم عذر مت پیش کرو، فلن نؤمن لکم، ہم تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گے، قد نبأنا اللہ من اخبارکم، تمہارے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی ہم کو بتا چکا ہے، وسیر اللہ عملکم ورسولہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا عمل اور اس کا رسول تمہارا عمل دیکھ رہا ہے۔ اس سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ انسان کے قول کا اعتبار نہیں ہے، انسان کے عمل کا اعتبار ہے۔ یہ منافقین باتیں تو لمبی چوڑی کرتے تھے لیکن ان کا عمل خراب تھا، ان کا کیریکٹر خراب تھا، ان کا کردار خراب تھا۔ تو شریعت ہمیں گفتار کا غازی نہیں بنانا چاہتی ہے، شریعت ہمیں کردار کا غازی بنانا چاہتی ہے۔ گفتار
اور انسان کے بول بڑے اچھے ہوں، انسان کے پاس باتیں بڑی بڑی ہوں، اور انسان عمل کے میدان میں بالکل زیرو ہو، یہ منافقین کی علامت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارا عمل دیکھ رہا ہے، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس اللہ کی طرف جو عالم الغیب ہے، جو غیب کی باتوں کو بھی جانتا ہے، والشہادہ، اور کھلی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے، فینبئکم بما کنتم تعملون، اور وہ تمہیں تمہارے اعمال کی پوری پوری خبر دے گا۔ اس کے بعد مدینہ کے آس پاس رہنے والے دیہاتیوں کا ذکر کیا گیا۔ مدینہ کے آس پاس جو دیہات تھے، ان دیہاتوں میں کچھ منافقین رہتے تھے، اور یہ بڑے سخت قسم کے منافق تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ، یہ دیہات کے رہنے والے جو اعرابی ہیں، جو دیہاتی ہیں، الاعراب اشد کفرا، یہ کفر کے اندر اور زیادہ سخت ہیں، ونفاقا، اور یہ اور پکے منافق ہیں، واجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے اوپر جو شریعت نازل کی ہے اس کی حدود کو یہ نہیں جانتے، اس کے قاعدے قانون کو یہ نہیں جانتے۔ تو ایسا کیوں؟ مدینہ شہر کے مقابلے میں دیہات کے لوگوں کے اندر یہ سختی کیوں تھی؟ یہ کفر کے اندر آگے کیوں تھے؟ یہ اور پکے منافق کیوں تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ نبی سے دور تھے، یہ صحابہ سے دور تھے، اور انسان علماء سے جتنا دور ہوگا اتنا اس کا مزاج گڑبڑ ہوگا۔ انسان کو اپنے ایمان و عقیدے کی سلامتی کے لیے علماء سے، اہل علم سے جڑ کر کے رہنا پڑے گا۔ آج سو کالڈ اپنے آپ کو اسکالر کہنے والے اور اپنے آپ کو علمی اور کتابی کہنے والے امت کو علماء سے کٹ کرنا چاہتے ہیں، علماء کے بارے میں ایک نگیٹو نیریٹو بناتے ہیں کہ بھئی علماء نے وہ باتیں چھپائی جو ہم بتا رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں بھئی تم علمی بن جاؤ، تم کتابی بن جاؤ۔ کتابی بننے کا کیا مطلب ہے؟ اگر کتابی بننے کا مطلب یہ ہے کہ بخاری شریف کی حدیثیں ہمارے سامنے رکھ دی جائیں اور ہم خود بخود بخاری کی حدیثیں پڑھ کر کے اس سے خود رزلٹ نکالیں، تو پھر امام ابن حجر تو بیوقوف تھے، انہوں نے 14 جلدوں میں صحیح بخاری کی شرح لکھ دی۔ امام نووی تو ایک نمبر کے اسٹوپڈ تھے، انہوں نے صحیح مسلم کی شرح لکھ دی۔ یہ امت کے بڑے بڑے علماء نے حدیث کی کتابوں کی جو شرح لکھی اور حدیثوں کا مطلب بتایا، ان کو ایکسپلین کیا، ان کی انٹرپریٹیشن بتائی، تو پھر اس کا کیا مطلب تھا جب ہر آدمی علمی بن جائے، ہر آدمی کتابی بن جائے؟ تو یہ علمی اور کتابی یہ نعرہ دے کر کے امت کو علماء سے دور کرنا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے، آپ علماء سے اگر آپ کٹ ہوئے، اہل علم سے آپ کا رابطہ ٹوٹا، تو پھر انجام برا ہوگا۔ پھر کوئی عذاب قبر کا انکار کرے گا، کوئی حضرت معاویہ کو گالی دے گا، کوئی کہے گا اسلام میں حجاب کوئی چیز نہیں ہے، کوئی کہے گا حدیثوں کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہر آدمی دین کی ایک نئی ایکسپلینیشن پیش کرے۔ تو قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ ہمیں اس میتھڈ پر بھی چلنا ہے، اس منہج پر بھی چلنا ہے، اس انڈرسٹینڈنگ پر بھی چلنا ہے جو نبی کے ذریعے صحابہ کو ملی اور صحابہ کے ذریعے پھر امت کو ملی۔ تو یہ جو اعرابی تھے، جو دیہاتی تھے، یہ کیوں سخت تھے؟ یہ کیوں اللہ اور اس کے رسول کے مقام کو نہیں سمجھتے تھے؟ کیونکہ یہ اعراب میں رہتے تھے، یہ دیہات میں رہتے تھے، یہ مدینہ سے دور تھے، یہ علماء سے دور تھے، یہ صحابہ سے دور تھے، یہ نبی سے دور تھے۔ آج بھی جو علماء سے اپنا رابطہ توڑے گا، جو اہل علم سے اپنا کنیکشن توڑے گا، تو اس کے اندر یہی صفات اور یہی کوالٹیز پائی جائیں گی جو ان اعرابیوں کے اندر پائی جاتی تھی۔ اور جانتے ہیں یہ جو اعرابی تھے، جی ہاں، ہیم پشپا ناری صحت کی نمبر 1 اوشدھی و ٹونک ہے۔ 32 دर्लभ جڑی بوٹیوں سے بنی ہیم پشپا کا نیم استعمال مشکل دنوں کے درد، ان کا اسمے ہونا، کمزوری و ان دنوں کے انیہ تکلیفوں کو جڑ سے دور کرے اور خون صاف کر روپ نکھارے۔ ہیم پشپا کے ساتھ کھل کے جیو، ہر مہینے ہر دن۔ یہ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھتے تھے۔ اللہ نے فرمایا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، ان اعرابیوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، ان دیہاتیوں میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں، ما ينفق، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو ٹیکس سمجھتے ہیں، وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور مسلمانوں کے بارے میں مصیبتوں کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ اس انتظار میں رہتے کہ مسلمانوں کے اوپر طرح طرح کی مصیبتیں آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں۔ علیہم دائرۃ السوء، حالانکہ مصیبتیں تو انہی کے اوپر آنے والی ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھتے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو یہ ٹیکس سمجھتے تھے، اور مسلمانوں کے اوپر مصیبتوں کا انتظار کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا
کہ جو صحیح معنوں میں مومن ہوگا اسے مسلمان کی تکلیف سن کر کے تکلیف، کسی دوسرے کے مسلمان کا گھر گرے گا اسے لگے گا میرا گھر گر رہا ہے، کسی دوسرے مسلمان کے جان و مال کو تکلیف ہوگی اسے لگے گا میرے جان و مال کو تکلیف ہے. تو یہ